अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद की खसूसी ट्रांसमिशन घर घर ईद के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ और आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर रऊफ़ आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के दिन के मौका पर वो अपनी ईद किस तरह गुजारते हैं, बचपन में क्या क्या यादें थी उनकी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और यकीनी तौर पर मुसलमान के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए ईद जो है एक ऐसा त्यौहार है जो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है और हम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा रूटीन से हटकर ये दिन गुजारते हैं। क्या कहते हैं सर आज ईद के मौका पर? बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और ईद यकीनन रमज़ान के रोज़े रखने के बाद एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है और सारी दुनिया में मुसलमान इसको बहुत मोहब्बत से, बहुत अकीदत के साथ मनाते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है और बहुत अकीदत की बात है। अच्छा सर, बात करें तो कहा जाता है कि ईद तो होती है बच्चों की। जी जी। अपने बचपन का कोई शेयर करें कि बचपन की ईद और आज की ईद क्या कंपैरिजन करते हैं, क्या मुआवजा करते हैं? बचपन की ईद कैसी होती थी? बचपन की ईद बहुत मुख्तलिफ होती थी। हम गांव में पले बड़े, छोटे से गांव में रहते थे और तमाम बड़ों से ईदी मिलती थी। ईद की नमाज़ पढ़ने घर से बाहर दूर ईदगाह जाते थे। तो और गांव में चूँकि सब लोग आपको जानते होते हैं, सब बच्चे आपसे वाकिफ़ होते हैं, बड़े आपसे वाकिफ़ होते हैं, तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की ईद होती थी। कई कई दिन पहले से इंतज़ार होता था कि ईद आने वाली है और ईद पे हम ये करेंगे, ईद पे हम वो करेंगे। तो एक बहुत एक्साइटमेंट होती थी बचपन में। अच्छा सर, ईदी के हवाले से, ईद आती है तो आपने ख़ुद भी जिक्र छेड़ दिया कि बचपन में ईद और ईदी का बड़ा एक गहरा मेल जोड़ है। तो बचपन की ईद में कितनी ईदी मिला करती थी, किस किस से ईदी लिया करते थे? और मेरा ख्याल है ईदी की जो मिकदार कह लें वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन सभी बड़ों से ईदी मिलती थी। जब आप छोटे होते हैं तो हर कोई आपसे बड़ा होता है। बड़े कोई कज़न्स हैं उनसे भी ईदी मिलती है, चाचे मामे सारे जितने भी आपके बुज़ुर्ग हैं, और इवन जो इर्द गिर्द के आपके बुज़ुर्ग होते हैं वो भी किसी न किसी शक्ल में ईदी देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी होती ही ईदी वसूल करने की थी। दादी से ईदी लेनी है, दादे से ईदी लेनी है, चाचों से, तायों से, मतलब वो सारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन से ईदी लेनी है। तो यही एक चाम होता था। फिर उस ईदी को स्पेंड कैसे करना है, कहीं पे किसी साथ वाले गांव में या किसी और जगह कोई वो मेले लगते थे, या ईद के जो त्यौहार के मौके पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। देहात में झूले जो हैं वो लेके लोग आते थे ठेलों पे या मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो उनको उनके ऊपर एंजॉय करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनका एक। अच्छा, हमारे नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करें कि बचपन का कोई ऐसा यादगार लम्हा, वो ऐसी ईद जिसमें सबसे ज़्यादा ईदी इकट्ठी हुई हो, और कोई ऐसा कि किसने सबसे ज़्यादा ईदी दी आज तक? अब मेरे ख्याल है बचपन को इतने साल हो गए हैं कि इतना तो याद नहीं है कि सबसे ज़्यादा ईदी कब इकट्ठी हुई होगी। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि वो खुशी इसी बात की होती थी कि ईद हम मेरे जो ददियाल हैं वो छोटा एक हमारा गांव है, वहाँ पे रहते थे हम, यानी जहाँ हमारी पैदाइश परवरिश हुई। ननिहाल जो है वो सियालकोट शहर में रहते थे। तो कभी जब शहर जाते थे तो वो एक और तरह की खुशी होती थी कि शहर की जो रौनक है या वहाँ पे जो ईद को मनाने के जो तरीके हैं वो देहात से मुख्तलिफ होते थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कभी जो हुआ हो कि हमने वहाँ शहर में ईद, लेकिन मुझे ऐसी कोई याद वो स्पेसिफिक नहीं है। तो शहर में जब कभी हम ईद मनाते थे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मुख्तलिफ होती थी जब ननिहाल कहीं गए हों, और वहाँ पे फिर लाड प्यार भी और तरह का होता है। तो अच्छा, आज की ईद में आज के बच्चे, जब आपके बच्चे हैं और उस दौर के बच्चों में और आज के बच्चों में ईद के दिनों में बिलखसूस क्या डिफरेंस देखते हैं सर? मेरा ख्याल है एक तो फ़र्क है जो हमारा रहन सहन बदल गया है। आज से 40-50 साल कह लें पहले हमारा जो, जिसकी हम बात कर रहे हैं बचपन की, उस वक़्त का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमारा अब बहुत मैकेनाइज्ड रहन सहन हो गया है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, कम्युनिकेशन के तरीके हैं, लोगों से मिलने मिलाने के तरीके हैं, ये बहुत बदल गए हैं। और कुछ जो ज़िंदगी में सादगी होती थी पहले और तरह की, तो वो जो सारा माहौल बदला है उससे ज़ाहिर है त्यौहार भी बदल गए हैं, उनकी नेचर भी बदल गई है।
میرا خیال ہے اب اتنی ایکسائٹمنٹ بچوں میں نہیں ہوتی جتنی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. اب عید بھی ایسے ہی ایک تہوار ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بچوں میں شاید نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو وہ مطلب جو چیزیں ان کو عید کے دن میسر ہیں وہ عام دنوں میں بھی میسر ہیں. اب ہر دن ہی ایک جیسا ہو گیا ہے, تو اس طرح کے کچھ میرا خیال ہے تبدیلیاں آ گئی ہیں. اچھا, آج کے بچوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ جس طرح سے آپ اپنے دور میں ہلا گلا کرتے تھے یا آپ جھولے لگتے تھے گاؤں میں یا کہیں بھی, تو آج کے بچے کس طرح سے ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں اپنی عید کو باقی دنوں سے؟ میرا خیال ہے بچوں سے زیادہ ہم بڑوں کا شاید اس میں رول ہوگا کہ جو اس طرح کے تہوار ہیں, جب ساری دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جو آپ کے اسپیشل مواقع ہوتے ہیں, تہوار ہوتے ہیں, ان کو عام دنوں سے آپ نے مختلف کیسے بنانا ہے. تو عام دنوں سے اگر مختلف بنانے کا کوئی آپ انتظام کرتے ہیں تو ان میں پھر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس میں بچے تو ریسیپینٹس ہیں, یعنی وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے ہم بڑوں کا اس میں رول زیادہ ہے کہ ہم اس میں دلچسپی لیں اور ان کے ان اسپیشل دنوں کو اسپیشل بنانے کی ہم کوشش کریں اور اسپیشل بنانے میں ان کی ہم مدد کریں, جو میرا خیال ہے ہم نہیں کرتے. ہم تھوڑا سا ڈس انگیجڈ رہتے ہیں. عید پہ بہت سارے لوگ تو نماز پڑھ کے آ کے سو جاتے ہیں اور سارا دن سو کے گزر جاتا ہے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑوں کے اوپر زیادہ منحصر ہے کہ وہ اس طرح کے دنوں کو ایک اسپیشل رنگ دیں, اسپیشل طرح سے ان کو سیلیبریٹ کرنے کا انتظام بنائیں. اچھا سر, یہ آج کل بہت کامن ہے کہ پیرنٹس خود ہی بچوں کو جیسے ڈیوائسز دے دیتا ہے. جی جی تو آپ نے خود بھی کہا کہ بڑوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ بچوں کو وہ ایک زندگی گزارنے کا جو صحیح ڈھنگ اور انجوائے کرنے کا وہ سکھائیں. تو آج کے دور میں روٹین میں بھی ہم دیکھ رہے تھے پیرنٹس جو ہیں وہ اگر ورکنگ ہیں, مدر اور فادر دونوں, تو بچوں کو انہوں نے موبائل تھما دیے ہیں. تو عید کے دنوں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب اکثر بچے وہ پیرنٹس کی بجائے یا اپنے کزنس کے ساتھ انجوائے کرنے کی بجائے اپنے اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. جی, یہ ایک المیہ ہے. میرا خیال ہے ہماری جو پیرنٹنگ ہے اس کی ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی, یعنی بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے ہمیں کہیں پہ نہ سکھایا جاتا ہے, نہ سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور پھر اپنی آسانی کے لیے کہ بچوں کو ہمیں اٹینڈ نہ کرنا پڑے, بچوں کے ساتھ زیادہ ہمیں سرخوائی نہ کرنی پڑے فار دیٹ میٹر, تو اس میں ہم آسانی تلاش کرتے ہیں. اب ایک وقت تھا, آج سے کچھ سال پہلے تک لوگ ٹی وی لگا دیتے تھے, ٹی وی پہ کوئی کارٹون لگا دیا یا کوئی بچوں کی پسندیدہ چیز لگا دی تو وہ سارے بچے ایک چیز دیکھتے رہتے تھے. اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. وہ جو اکٹھے ٹی وی دیکھتے تھے اب اس سے بھی ہم گئی گزری حد تک چلے گئے ہیں کہ ہر کسی کی اپنی اپنی کوئی چیز کر رہا ہے, کوئی چیز کر رہا ہے, تو آپس میں بھی شیئرنگ کسی طرح کی نہیں ہے, انگیجمنٹ نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں پیرنٹنگ پہ جو بچوں کی تربیت ہے, بچوں کو کن چیزوں میں انگیج کرنا ہے چاہیے, کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے, یہ والدین کے اوپر, بڑوں کے اوپر منحصر ہے اور ان کو سیکھنا چاہیے. جی بالکل. وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر رؤف اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید کے حوالے سے بہت لائٹ موڈ میں گپ شپ جاری ہے اور ان کے بچپن کی جو یادیں ہیں وہ تازہ کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جوانی کی طرف بھی جائیں گے اور ٹیچنگ کی طرف بھی جائیں گے, اور اس کے بعد اب جو ان کا منصب ہے بطور وائس چانسلر اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد میں ویلکم بیک. سٹی 41 کی خصوصی ٹرانسمیشن عید گھر گھر میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر رؤف اعظم موجود ہیں. ہم سے بات کر رہے ہیں. ہم اب تھوڑا سا سر دوبارہ عیدی کی بات کریں گے کہ عید پر سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ یقینی طور پر اب اس موقع پر اگر آپ سے پوچھیں عیدی لینے کی زیادہ خوشی ہے یا عیدی دینے کی زیادہ خوشی ہے؟ اب تو دیکھیں عیدی کوئی نہیں دیتا. اب تو ہمیں عیدی دینی ہوتی ہے اور عیدی دینے میں ہی خوشی ہے. اپنے بچوں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کے, دوستوں کے ارد گرد کے بچوں کو, تو عیدی دینے میں ہی ظاہر ہے خوشی ہے. لینے کا تو وقت گزر گیا. اچھا, ایک بہت ہی اہم ابھی آپ سے ایک کویسچن ہے کہ سر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے عیدی دینے کا آپ سے وعدہ کیا ہو لیکن عین عید کے دنوں میں آ کے وہ ملا ہی نہ ہو یا مکر گیا ہو؟ یہ تو کئی دفعہ ہوا ہوگا. مطلب یہ تو ظاہر ہے
عیدی دینے کا وعدہ کر کے مکر جانا یا زیادہ عیدی دینے کا کہہ کے تھوڑی، تو یہ تو میرا خیال ہے ہوتا رہا ہے. تو کبھی عید کے دنوں کے بعد ڈیمانڈ کی کہ آپ نے تو عیدی دینے کا وعدہ کیا تھا، عید میں آپ ملے ہی نہیں؟ ڈیمانڈ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کو ایک یاد دہانی یا جس کو وہ کہتے ہیں تانا دینا یا اس طرح سے کہ آپ نے تو ایسے کہا تھا تو ایسے کیا. باقی دوبارہ سے ڈیمانڈ تو جو وقت گزر گیا اس کی کیا بعد میں ڈیمانڈ کیا ہو. اچھا سر، عید کے دنوں میں عیدی کے بعد کھانے پینے میں بہت توجہ ہوتی ہے سب کی، تو گھر میں جب آپ بچپن کی اگر بات کریں تو کھانے پینے میں سب سے زیادہ ڈشز میں کون سی آپ فرمائش کرتے تھے یا پسند کون سی ڈش آتی تھی عید کے دنوں میں؟ عید میں دیکھیں گھر میں جو میٹھی چیز کوئی بنتی ہے، سوئیاں، حلوہ، اس طرح کی چیزیں بنتی تھیں اور وہی کھاتے تھے. لیکن جب فار ایگزامپل لنچ کا وقت ہوا تو پھر کوشش یا خواہش ہوتی تھی کہ کوئی کراری مزے کی مسالے دار کوئی چیزیں ہوں. تو اس میں جو بھی والدین نے بنایا، والدہ نے بنایا، اس کو انجوائے کرتے تھے. بچپن میں تو آپ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کو مطلب کچھ بھی ہو، یو لائک اٹ اینڈ یو انجوائے اٹ. اچھا، اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے دل چاہ رہا ہو کچھ کھانے کا لیکن عید پہ وہ بنا ہی نہ ہو؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا کچھ ہوا ہو. عام طور پہ پہلے سے ہی گھر میں والدہ جب چھوٹے تھے تو والدہ پوچھ لیتی تھیں کہ جی کل کیا کھانا ہے، کیا بنایا جائے، اور اسی طرح سے وہ تیاریاں کی جاتی تھیں. ابھی بھی گھر میں وائف ہیں، وہ بچوں سے پوچھ لیتی ہیں، ہم سے بھی کبھی پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، تو بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا، گھر میں بہن بھائیوں میں اور اب بیگم صاحبہ اور بچوں میں کھانے میں سب سے آگے کون ہوتا ہے جو بہت کھانے پینے کا شوقین ہے، دل دادا ہے؟ یار میرے گھر میں نا، چاہے وہ بہن بھائیوں والا، والدین والا گھر ہو یا اپنے بچوں میں، زیادہ کھانے کا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ زیادہ. یہ خوش خوراکی کی بات ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے بہت ساری، اور اس میں بہنوں کی اور پسند ہے، بھائیوں کی اور پسند ہے، یا بیٹیوں کی اور پسند ہے، بیٹوں کی اور پسند ہے. تو وہ اسی کے حساب سے پھر گھر میں ساروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. زیادہ کا میرا خیال ہے کوئی ایسا خاص ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے تو اتنا. اچھا، لیکن اگر ایوارڈ آپ کو دینا ہو کہ جی سب سے زیادہ کھانے والا، اس نام سے کوئی ایوارڈ دینا ہو تو اپنی فیملی میں کس کو دیں گے؟ وہ مشکل بات ہے. نہیں، مجھے کوئی آپ کے اپنے نام تو نہیں گناہ نکل آئے؟ نہیں، میں تو میرے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں شاید، میں تو بہت پرہیز سے کھاتا ہوں، اتنا وہ نہیں. پھر آپ کو جائے گا سب سے کم کھانے والا ایوارڈ. میں بھی لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ان میں بھی اگر کمپیریزن کر لیں فیملی میں تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمارے جو تیسرے نمبر پہ بھائی ہیں عظیم، شاید وہ آج کل آسٹریلیا میں ہیں، ان کو میں کہوں گا، اور وہ بڑے عرصے سے آسٹریلیا میں، شاید یاد ان کی زیادہ آ رہی ہے تو اس وجہ سے بھی ان کا نام ذہن میں آ رہا ہے. تو ایسے ہی ہے. اچھا سر، ایک عرصہ ہو گیا آپ کو ٹیچنگ کرتے ہوئے اور اب آپ رئیس ادارہ بھی ہیں، تو کبھی ایسا ہوا عید کے دنوں میں، عید سے پہلے یا عید کے بعد جب آپ نے ادارے کو دوبارہ جوائن کیا ہو تو بچے آپ کے پاس آ گئے ہوں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کہ ہمیں عیدی دیں؟ نہیں، اسٹوڈنٹس میں تو شاید ایسا نہیں کبھی ہوا. امپلائیز کا ہوتا ہے، اور ہم بعض اداروں میں ہماری روایات ہیں کہ ہم عید سے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ عیدی دیتے ہیں، یا ہم بونس کے نام پہ کچھ ان کی پرفارمنس اور اس کو ملا کے تو ہم ان کو ریوارڈ کرتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ بھی جی سی فیصل آباد میں بھی ابھی کل ہی ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ تقسیم کیا ہے، پھر اینول بونس تقسیم کیا ہے. تو وہ ایک امپلائیز کے لیے، چاہے وہ ٹیچنگ ہے، نان ٹیچنگ ہے، تو ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو. اور اسی طرح سے اگر کرسمس وغیرہ ہوتا ہے تو ہم اپنے غیر مسلم جو کرسچین امپلائیز ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس نے یوزولی کبھی ایسی کوئی، ویسے کسی نے لاڈ پیار میں کہہ دیا ہو تو وہ ہوا ہو، لیکن اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں سر کوئی ایسی روایت ہونی چاہیے کہ کلاس 4 میں تو آپ ہم مخیر حضرات کے طور پر بھی عام طور پر بھی ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم
جو وہ خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. مخیر حضرات بھی مختلف جگہوں پر جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے اور اس طرح سے عیدی کے طور پر کچھ امداد تقسیم ہو رہی ہے. لیکن جو ہماری ٹیچرز کمیونٹی ہے, کیا کوئی ایسی روایت کبھی یونیورسٹی میں ڈالی جا سکتی ہے کہ انہیں بھی عیدی تقسیم کرنے کے حوالے سے وائس چانسلر تمام جو اساتذہ ہیں ان میں عیدی تقسیم کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ خوشحال ہیں اور اچھے ہیں, ان کو اس طرح سے تو نہیں, لیکن گڈ جیسٹر. دیکھیں ذاتی طور پہ تو کیا جا سکتا ہے, ذاتی طور پہ تو تحفے تحائف لوگ دیتے ہیں, لیتے ہیں وہ مختلف, لیکن چونکہ ہم پبلک آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پبلک ریسورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے ذمہ داری میں, تو اس کو ہم ظاہر ہے ایک حد تک ہی کچھ اس کے قوانین ہیں, کچھ قواعد ہیں جن کے تحت ہم استعمال کرتے ہیں ان کو. ذاتی حیثیت میں آپ لوگوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے جو معاملات ہیں وہ کرتے ہیں, تو سرکاری سطح پہ ذرا مشکل بات ہے اور وہ شاید مناسب بھی نہیں. اچھا سر, ہم بات کریں یونیورسٹی کی اور اساتذہ کی, تو ایسے میں اگر کوئی ایک حکم نامہ آ جائے کہ عید کے دنوں میں بھی پڑھائی بھی ہوگی اور یونیورسٹی بھی اوپن ہوگی, تو آپ کے خیال میں پروٹیسٹ کون کرے گا, اساتذہ یا اسٹوڈنٹس؟ میرا خیال ہے سارے ہی پروٹیسٹ کریں گے, اساتذہ بھی پروٹیسٹ کریں گے, اسٹوڈنٹس بھی پروٹیسٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے ہی گھروں کو چلے جاتے ہیں اور آپ کی کلاسز میں اٹینڈنس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, خاص طور پہ چھوٹی عید پہ تو یہ زیادہ اس کا ہوتا ہے. اساتذہ بھی یقیناً پروٹیسٹ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے ایسے مواقع کئی دفعہ آئے ہیں کہ ہمیں عید کے دنوں میں کچھ ایسی مصروفیات ہوئیں, جیسے ایڈمیشنز کا اپنا سیزن چل رہا ہو یا ایگزامینیشنز کا کوئی سیزن چل رہا ہو, تو کچھ لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے, اضافی کام کرنا پڑتا ہے اور اسٹے کرنا پڑتا ہے پیچھے, تو ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن فل انسٹیٹیوشن کو اوپن کیا جائے تو وہ تھوڑا سا ظاہر مشکل بات ہے. اور اچھا, انتظامی طور پر تو یہ اکثر جگہوں پر پابندی لگ جاتی ہے کہ جو انتظامی سربراہان ہیں وہ اپنا ضلع نہیں چھوڑ سکتے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. یونیورسٹیوں میں ایسا عمومی طور پہ نہیں ہوتا, لیکن اب فار ایگزامپل وائس چانسلر اب نے اگر شہر سے باہر اس کی فیملی ہے اور جانا ہے, تو ہم پیچھے ذمہ داریاں ضرور لگا کے جاتے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے کسی کو ذمہ داری دے کے جائیں گے, کوئی اور کسی قسم کی ایمرجنسی ہو. اب ہماری کالونی بھی ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ اگر بات کریں تو 200 کے لگ بھگ فیملیز جو ہیں وہ کیمپس میں رہتی ہیں, اور ان میں سے کچھ تو شاید گھروں کو جائیں گے, لیکن بہت سارے موجود ہوں گے جو گھروں کو چلے جائیں گے. ان کے گھروں کی بھی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے, پھر جو موجود ہیں ان کا بجلی پانی اور ضروریات, تو ہم ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو ان معاملات کو پھر دیکھتے ہیں, اور ان پہ پابندی ہوتی ہے, دے کانٹ لیو. جی, بات چل رہی ہے عید کے مختلف پہلوؤں پر, بچپن سے جوانی اور اساتذہ, اور مختلف باتیں چل رہی ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا ایک شارٹ سے بریک کا, تو بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں گھر گھر عید خصوصی ٹرانسمیشن سٹی 41 کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر رؤف اعظم, اور بہت ہی کھٹی میٹھی باتیں چل رہی ہیں, کیونکہ چھوٹی عید جو ہے اس میں عیدی کا بہت اہم ذکر ہوتا ہے, کھانے پینے کا ذکر ہوتا ہے, اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ سارا دن کیسے گزارا جائے. سر, کیا کیا مصروفیت ہوتی ہے صبح سے شام تک عید کے دن؟ صبح تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ تیار ہوتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, عید کی نماز ادا کرتے ہیں, اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں پہ جو آپ کے جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں آپ ان سے ملتے جلتے ہیں. پھر گھر آ کر بھی گھر والوں سے آپ ملتے ہیں, عیدی لینی ہے, دینی ہے, کوئی آپ کو وزٹ کر رہا ہے, اور اس میں آفیشیل وزٹس بھی آ جاتے ہیں, جو یعنی آفیشیل تعلقات والے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات عید پہ پھر آتے ہیں اور ملنا ضروری سمجھتے ہیں. گھر کے لوگ, فیملی کے لوگ آتے ہیں, تو یہی چلتا ہے. اور اگر کہیں کوئی بیچ میں سستی کا وقت آ جائے تو پھر سو جاتے ہیں, پھر آپ سو جائیں تو 2-4 گھنٹے آپ اس میں بھی گزر جاتے ہیں. اچھا سر, عیدی ملتی ہے آپ کے پاس, عید کلیکشن ہو جاتی ہے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ, تو کوئی ایک چیز خریدنے کی اگر پابندی لگائی جائے کہ عیدی سے صرف ایک چیز خریدنی ہے, تو کیا خریدیں گے؟ اچھا, یہ مشکل سوال ہے.
اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، شاید کوئی پرفیوم لے لوں، شاید کوئی ڈریس لے لوں، یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پرفیوم کا ذکر آپ نے چھیڑ دیا، تو کچھ لوگوں کو خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور کچھ لوگ وہ خوشبو لگانے سے وہ کہتے ہیں کہ یار کیا بد مزہ سا ہو گیا، کچھ کو الرجی ہوتی ہے، یا کچھ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت زیادہ آپ نے لگا لیا پرفیوم۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے پرفیوم لگایا اور فیملی میں سے کسی نے کہہ دیا ہو کہ آج تو آپ نے بہت تیز اسمیل؟ نہیں، میں بہت تیز پرفیوم لگاتا نہیں ہوں، لیکن مجھے پرفیوم اچھا لگتا ہے۔ میرے بیٹے ہیں اور ان 2 بیٹے ہیں اور دونوں کو بہت تیز پرفیوم کا ان کو شوق ہے، اور ان کو میں اکثر مجھے ٹوکنا پڑتا ہے کہ آپ کا پرفیوم بہت وہ تیز ہے اور سم ٹائمز اریٹیٹ کرتا ہے، لیکن ادروائز خوشبو ظاہر ہے سب کو اچھی لگتی ہے، ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، لگانا بھی اچھا لگتا ہے، اور دوسروں نے لگائی ہو تو وہ بھی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی تحفے تحائف کی بھی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو اب اس سٹیج پر آ کر عیدی دینا یا تحائف دینا، ان میں زیادہ پرائرٹی کس چیز کو دیتے ہیں، اور تحفے میں کیا کیا پسند ہے دینا؟ دونوں چیزوں کی الگ حیثیت ہے۔ جہاں عیدی دینے کی ضرورت ہے وہاں تحفے سے کام نہیں چلتا، آپ کو کیش میں عیدی ہی دینی پڑتی ہے، اور تحائف میں قسم قسم کے تحفے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو عید وغیرہ کے موقع پہ تو ظاہر ہے ڈریس کسی کو آپ دے سکتے ہیں، جوتے دے سکتے ہیں، کوئی پرفیوم دے سکتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں مناسب لگتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں۔ والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، اور عزیز و اقارب ہوں، اپنے بچے ہوں، تو ان کو۔ اچھا، عیدی مانگنے والوں میں اب کون کون شامل ہے، اور سب سے زیادہ عیدی کون مانگتا ہے؟ وہ ضد کر جاتا ہے کہ میں نے اور لینے؟ بیٹیاں زیادہ عیدی پہ انسسٹ کرتی ہیں، بیٹے بھی کرتے ہیں، بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں، باقی بہن بھائیوں کے بچے ہیں، ان کو عیدی چاہیے ہوتی ہے، ان کو عیدی دینی ہوتی ہے، تو اس دن تو آپ جس کے بھی قابو میں آ جائیں تو اس کو عیدی ہی چاہیے۔ اچھا، کبھی ایسا لگا ہوگا آپ کو کہ آج کسی کو عیدی دے دی ہے یا کسی کو تحفہ دے دیا ہے، بعد میں افسوس ہوا ہو کہ یار یہ غلط بندہ تھا، یہ بنتی نہیں تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسے کسی بندے کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ویسے ہوتا ہے ایسا لائف میں، بندہ کسی کو گفٹ کر دیتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اس قابل نہیں تھا، کہ کسی کو زیادہ دے دیا ہے یا کم دیا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا، زیادہ دینا چاہیے تھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو تو میں نے اتنا نہیں دینا چاہیے تھا، یہ تو زیادہ۔ اچھا، فیملی سے ہٹ کے بھی کچھ آپ کے دوستیاں، کچھ تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں افسوس اکثر ہو جاتا ہے بعد میں کہ یار یہ تو اچھا تھا، جیسے وہ ہمارے ایک دوست کا شعر ہے کہ میرے یار منافق نکلے، تو اس حوالے سے کبھی ہوا ہے افسوس؟ یار تو دیکھیں، دوست تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور کئی دوست جو ہیں وہ شرارتاً بھی کسی وقت آپ کو پریشان کرنے کے لیے یا آپ کو انجوائے کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دوستوں کے ساتھ تو پھر آپ کا اور طرح کا ایک تعلق اور برتاؤ ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم تحفے تحائف دیتے ہیں نا، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا میں ایک وہ ریسپروسٹی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی موقع پہ آپ کو کیا تحفہ دیا تھا اور اب آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، تو کسی نے وہ آپ کو پسند نہ بھی ہو بندہ بے شک، اگر کسی نے آپ کو اچھا تحفہ دیا ہوا ہو تو آپ کو اچھے سے اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے مناسب موقع کے اوپر۔ تو تحفوں میں یقیناً ایک ریسپروسٹی کا بھی کہ ہم نے وہ جو ادھار ہے وہ اتارنا ہے یا تحفے کو ریٹرن کرنا ہے، اس طرح کا ایلیمنٹ۔ اچھا، اس سے میں تو بہت مشکل ہو جاتی ہوگی، رئیس ادارہ بننے کے بعد تو گفٹنگ بہت ہوتی ہے، ہر بندے کو آپ گفٹ بیک نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں، رئیس ادارہ بننے کے بعد تحفے ملتے زیادہ ہیں آپ کو، ہر کسی کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ان کو خوش کیا جائے یا ان کے ساتھ اچھا تعلق بنایا جائے، تو میں تو بہت دفعہ ریٹرن کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، مگر بعض اوقات آپ کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو تحائف دیتے آپ شاید کم ہے، ملتے زیادہ ہیں جب آپ کسی سوشل پوزیشن میں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اچھا، مختلف اداروں میں آپ بطور رئیس ادارہ اب خدمات سر انجام دے چکے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کو ایسے موقع پر کون سا ادارہ لگا ہے کہ بہت سارے لوگ ملن نثار زیادہ ہیں یا تحفے تحائف پیار محبت زیادہ مل رہا ہے؟ تو پرانے اداروں سے اور جی سی یونیورسٹی کو اگر کمپیئر کریں تو کون سا ادارہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے مواقعوں پر بہت زیادہ پیار محبت ملتا ہے؟ میرا خیال ہے سارے ہی اداروں میں ایسے ہی ہے،
جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں، آپ لوگوں کا احترام کرتے ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوں، اور وہ ظاہر ہے آپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، تو آپ کسی ایک جگہ پہ اور طرح سے اور دوسری جگہ اور طرح سے بہیو نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے اپنے طور طریقوں کے اوپر، اپنے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پہ محبت ملی، رسپیکٹ ملی، احترام ملا. تو اچھا ہے یہ، یہاں پہ بھی بہت اچھا ہے جہاں پہلے ہم نے کام کیا الحمدللہ، وہاں پہ بھی، اور ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، ملاقات میں رہتے ہیں. جی بالکل، عید تو ہے ہی نام محبتیں بانٹنے کا، پیار بانٹنے کا، اور یقینی طور پر ہم بھی آج آپ سے محبتیں اور پیار بانٹ رہے ہیں، اور مختلف پرسنالٹیز ہمارے عید خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہی ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. سٹی 41 کی سکرین سے عید کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر رؤف اعظم. ان سے بہت ہی خوبصورت باتیں اور ان کی یادیں شیئر کی جا رہی ہیں. اس وقت ہم بات کریں گے، چونکہ عید کا دن ہے اور خواہشات بہت ہیں انسان کی ہوتی. اگر آپ کو ایک کہا جائے کہ ایک ایسی کوئی سپر پاور مل جائے گی عید کے دنوں میں، تو کون سی آپ وش کریں گے کہ کون سی پاور آپ کو ملے اور کیا کریں گے؟ میں چاہوں گا کہ عید کے دن میں اگر کوئی ایسی طاقت ملے تو میں ان تمام لوگوں کو خوشیاں بانٹ سکوں جو کسی طرح سے کسی محرومی کا شکار ہیں، اور وہ اس خوشی کے دن بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، یا اپنی جو ضروریات ہیں ان کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کر سکتے. جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو عیدی دینے کی اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو کھانے کھلانے کی، تو ایسے لوگ جو نہیں کر سکتے کسی طرح سے ان کو وہ طاقت دی جا سکے اور ان کو وہ خوشی دی جا سکے. بالکل، بہت اچھا احساس ہے، اور یقینی طور پر ہر ذی شعور جو انسان ہے اس میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ خوشیاں جو آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں عید کے موقع پر، جس میں چاہے عیدی کی بات ہو، چاہے کھانے پینے کی بات ہو، تو بہت بڑی تعداد میں ناظرین وہ لوگ بھی ہیں جو یقینی طور پر یہ خوشیاں اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکے. تو میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا ناظرین سے کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. ہمارے تو مذہب کے لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں ان بلٹ ہیں، جیسے فطرانہ آپ نے دینا ہے، جیسے اور طرح کی جو غریب کی یا کمزور کی مدد کی چیزیں ہیں، تو وہ وقت پہ ہم دیں تاکہ لوگ اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں اور اچھی طرح سے اس کو انجوائے کر سکیں. اچھا، ہمارے مذہبی طور پر تو ہے کہ ہماری زکوٰۃ نکل جاتی ہے اور فطرانہ نکل جاتا ہے. اگر ٹیکس لگ جائے عیدی پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون پریشان ہوگا اس پہ؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشانی تو عیدی لینے والوں کو ہوگی، جن کی جیب سے وہ ٹیکس نکلے گا سب سے زیادہ پریشانی تو ان کو ہوگی. لیکن دینے والوں کو بھی پریشانی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. کچھ حصہ کسی اور طرف نکلے گا تو زیادہ دینا پڑے گا، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو ٹیکس تو نہیں لگنا چاہیے عیدی کے اوپر. اچھا، عید کا کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا آپ کو لگا ہو کہ بہت ہی منفرد انداز سے کسی نے عید وش کر دی ہو اور آپ کو آج تک یاد رہی ہو، اور ویسے لمحات، کوئی ایسی گیدرنگ، کوئی ایسا دن؟ میرا خیال ہے جب میں ملک سے باہر تھا، جاپان میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو وہاں کی عید جو ہے وہ بہت منفرد ہوتی تھی، اس لحاظ سے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں صرف آپ ہی عید منا رہے ہیں، اور ارد گرد کے تمام لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس وقت جب آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا کوئی اسپیشل دن ہے اور بہت ہی اسپیشل دن ہے، تو وہ پھر آپ کو جیسے وش کرتے ہیں یا جیسے آپ کی خوشی میں شامل ہونے کی یا خوشی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھا لگتا ہے. تو جاپان میں 4 سال رہا پی ایچ ڈی کے دوران، اور وہاں پہ ہر عید اسی طرح کی ہوتی تھی. تو اپنے جو دوست ہیں، بعض اوقات ہم عید کے دن اپنے جو لیب ہے یا اپنے کام کی جگہ ہے وہاں موجود ہوتے تھے، اور دوستوں کو پتہ چلتا تھا، تو وہ کسی بھی چھوٹی موٹی چیز سے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیٹ واز اے یونیک تھنگ.
اچھا، آپ کے اس ایکسپیرینس کی طرح آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اب لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں ملکوں میں اور مختلف تعلیم کے لیے بڑی تعداد میں، جیسے پچھلے سال فگر آ رہی تھی کہ 8 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا چکے. تو کیا سمجھتے ہیں ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ کس طرح سے پھر اس کو اپنا زیادہ، اور ان کی فیملی یقینی طور پر بہت مس کرتے ہیں، جو فیملی یہاں مس کر رہی ہے وہ اکیلے وہاں پر وہاں پہ بھی وہ مس کرتے ہیں. اچھا، بہت سارے ملکوں کے نا مختلف ماحول ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ یو کے میں ہوں یا ایون یو ایس میں بھی ہوں، اور پھر ان ملکوں میں بھی کچھ شہروں میں آپ کی اچھی سائزیبل کمیونٹیز ہیں. آپ کے اپنے ملک کے لوگ یا دوسرے مسلم ممالک کے لوگ، تو ایک کمیونٹی موجود ہے. کچھ جگہوں پہ اس طرح کی کمیونٹیز بالکل نہیں ہیں. میں جو جاپان کی بات کر رہا ہوں، اور جاپان کے جس شہر میں تھا، وہاں پہ پورے شہر میں شاید 2-4 ہی لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے مختلف ممالک کے، اور وہ انہوں نے عید منانی ہوگی. تو جہاں کمیونٹیز ہیں وہاں شاید اتنی آئسولیشن کا احساس نہ ہوتا ہو، مگر پھر بھی ظاہر ہے ایک آپ کا جو کلچر ہے، ایک اسلامک کلچر ہے جو شیئرڈ ہے مختلف ممالک کے اندر. پھر ہمارا پاکستان کا ایک علیحدہ کلچر ہے عید کے حوالے سے. تو اس کے مطابق آپ کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کے مطابق تیار ہونا، اس کی جو ریچولز ہیں، نماز ہے، باقی معاملات ہیں، ان کو کرنا یہ بہت ضروری ہے. ان پہ کاربند رہنا چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے، اور لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محسوس ہو کہ ان کا ایک اسپیشل دن ہے، اور یہ اس دن کی احترام کرتے ہیں، اس کو عقیدت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک. اور ظاہر اپنی خوشی میں باقیوں کو بھی شریک کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عید کے دنوں میں سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، تو ہمارے اداروں میں یہ بھی ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں. جی. تو جی سی یونیورسٹی کیا کرنے جا رہی ہے عید کے بعد؟ کوئی ایسا پلان ہے ابھی؟ اچھا، میں نے ابھی تک کوئی اس بارے میں سوچا نہیں اور کوئی سنا نہیں کہ پرانی کوئی ایسی روایت ہو. یہ آپ نے اچھا یاد کرایا، میں ڈسکس کرتا ہوں. تو ہوپفلی کیونکہ ایک وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کولیگز کے ساتھ، کیونکہ اکثر کولیگ آپ کو عید کے دنوں میں نہیں مل پاتے دوسرے سٹیز میں جانے کی وجہ سے، یا اپنی اپنی فیملیز میں مصروف ہونے کی وجہ سے، اور کیونکہ آپ کی ذاتی دوستیاں الگ ہوتی ہیں اور پروفیشنل لنکس ایک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن طور پر یہ بھی بہت ایک اچھی روایات ہوتی ہیں کہ ایک مل بیٹھنا، اور ایک جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ادارہ ایک فیملی ہے. جیسے ہم کلیم کرتے ہیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک بھی ایک فیملی ہے، ہمارے سب ممبران ہمارے ایک فیملی کا حصہ ہیں. بالکل، ہم اپنے خاندان کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا ہم اپنی ورک پلیس میں اپنے کولیگز کے ساتھ گزارتے ہیں. اور دن کا جو ایکٹیو حصہ ہے وہ تو سارا ہم اپنے کولیگز کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. تو یہ فیملی سے زیادہ ایک تعلق ہوتا ہے. اچھا، ایک ہمارا یہ بھی رجحان ہے کہ اس طرح کا کوئی تہوار ہو، چھٹیاں آ جائیں تو اس کے بعد روٹین میں آنے میں کچھ دن لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اپنے کولیگز کو آج عید کے موقع پر، ایک تو عید کی خوشیاں تو منا ہی رہے ہیں، تھوڑی سی ٹینشن بھی ان کو دے دیں. یونیورسٹیوں میں تھوڑی سی چونکہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ہم نے مثال کے طور پہ اس پورے ہفتے کی چھٹی کر دی ہے، یعنی جو عید کا پورا ہفتہ ہے اس کی چھٹی کر دی ہے. اور ہم پھر توقع کرتے ہیں کہ جب وہ چھٹی گزار کے سوموار کے روز واپس لوگ آئیں گے تو پوری ایک نارمل سپیڈ اور نارمل طریقے کے ساتھ اپنے کام کاج کا آغاز کر دیں گے. اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں گے، اساتذہ بھی آ جائیں گے تاکہ کام کا حرج نہ ہو. تو چھٹی ہم نے تھوڑی سی ایکسٹینڈ اسی لیے کی ہے کہ وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک پیاس ہوتی ہے، اس کو وہ اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں، اسپینڈ کر سکیں، اور پوری پھر آب و تاب کے ساتھ واپس آ جائیں، کام شروع کریں. جی بالکل، آب و تاب کے ساتھ واپس آئیں گے. یقینی طور پر سب لوگ عید کی خوشیاں منائیں، بھرپور منائیں. ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر رؤف اعظم. ان سے بات ہو رہی تھی مختلف پہلوؤں پر، اور آخر میں یقینی طور پر ان کے تمام جو کولیگز ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں، ان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ عید کے بعد عید ملن پارٹی بھی یہاں پر ایک رکھی جائے گی، تاکہ عید کے دنوں میں جو پروفیشنل کولیگز نہیں مل سکے تو عید کے بعد عید کی یادوں کو تازہ کیا جائے گا. یقینی طور پر عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں، اپنی فیملیز کے ساتھ منائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ منائیں. 41 کی خصوصی ٹرانسمیشن گھر گھر عید سے اپنے میزبان جہانگیر اشرف کو اجازت دیجیے.